बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। तारीफ़ुल अदाइल क़ासिरी व अम्मल अदाउल क़ासिरु फ़हुव तस्लीमु ऐनिल वाजिबि मअन नुक़सानि फ़ी सिफ़तिही नहवुस सलाति बिदूनि तादीलिल अरकान अवित तवाफ़ि मुहदिसन व रद्दिल मबीइ मशगूलन बिद्दैनि औ बिल जिनायति व रद्दिल मग़सूबि मुबाहद दमि बिल क़त्लि और मशगूलन बिद्दैनी अविल जिनायती बिसबबिन इंदल गासिबी व अदाइज़ ज़ुयूफ़ी मकान अल जियादी इज़ा लम यअलमिद्दाइनु ज़ालिक। इस इबारत में साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाहि अलैह अदाए कासिर की तारीफ़ और उसकी मिसालें हमारे सामने वाज़ेह करेंगे। ये बात आप लोगों के सामने पहले गुज़र चुकी कि ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक की तरफ सुपुर्द करने का नाम अदा है। ऐन वाजिब को अगर आदमी उसके मुस्तहिक की तरफ सुपुर्द कर दे, ऐन वाजिब को अगर आदमी अदा करे तो इसको कहते हैं अदा। और अगर कोई आदमी मिसले वाजिब को उसके मुस्तहिक की तरफ सुपुर्द करे तो ये है कसा। अदा की दो किस्में, एक अदाए कामिल, एक अदाए कासिर। अदाए कामिल किसको कहते हैं? यानी ज़िम्मे में जिस तरह मामूर भी वाजिब हुआ था, सिफत के अंदर कमी किए बगैर कमाल सिफत के साथ आदमी उसको अदा करे। जैसे नमाज को उसके वक्त में अदा करना जमात के साथ, खुशू और खुजू के साथ, तो ये है अदाए कामिल। अदाए कासिर किसको कहते हैं? अदाए कासिर कहते हैं ऐन वाजिब को मुस्तहिक के हवाले करना सिफत में कमी के साथ। ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक के हवाले करना सिफत में कमी के साथ। ऐन वाजिब को अगर कोई आदमी अदा करे लेकिन जिस तरह ज़िम्मे में वो वाजिब हुआ है इस तरह वो उसको अदा ना करे, बल्कि सिफत के अंदर कुछ कमी करके वो अदा करे, तो ये अदाए कासिर कहलाते हैं। इसकी ज़ात के अंदर कोई नुकसान नहीं होता, अदायगी मुतहक्कक हो जाती है इसी वजह से। ज़ात में कोई नुकसान नहीं है, नुकसान जो इसके अंदर होता है वो सिफत में होता है। इसकी पहली मिसाल साहिब उसूल शाशी देते हैं कि नमाज को तो अदा करना, वक्त पर नमाज को अदा करना, ऐन वाजिब को मुस्तहिक के हवाले कर रहा है, वो कर रहा है। कोई आदमी वक्त के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक के हवाले कर रहे हैं, ऐन वाजिब को वो अदा कर रहे हैं। कोई आदमी वक्त के अंदर नमाज अदा करे तो नमाज अदा तो हो जाती है, लेकिन अगर वो नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करे, जमात के साथ अदा करे, तादील अरकान के साथ अदा करे, रुकू सजदे के अंदर इत्मीनान हासिल करके अदा करे, तो इसको कहते हैं अदाए कामिल। लेकिन अगर किसी ने वक्त के अंदर नमाज अदा की लेकिन तादील अरकान में कमी करके वो नमाज अदा करते हैं, इत्मीनान और सुकून के बगैर वो नमाज अदा करते हैं, रुकू के अंदर इत्मीनान करता नहीं, एक तस्बीह मुकम्मल हो इससे पहले ही रुकू से उठ जाता है, सज्दे के अंदर बिल्कुल वो सुकून हासिल करे ऐसी हालत इसकी नहीं होती, बल्कि एक तस्बीह भी रुकता नहीं है कि अपना सर उठा लेते हैं। तो ये तादील अरकान के बगैर नमाज अदा करना हुआ, इत्मीनान और सुकून के बगैर नमाज की अदायगी हुई। अगर कोई मुसल्ली नमाज वक्त के अंदर अदा करता है तो इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज अदा करना उसके ज़िम्मे ज़रूरी है, तरफ़ीन के यहाँ वाजिब है। और इसी का एतबार है इमाम शाफ़ी और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहिमा तो ये कहते हैं कि तादील अरकान नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, कि अगर तादील अरकान को करेगा नहीं तो नमाज ही नहीं होगी। इस कौल को हमें मद्देनज़र नहीं रखना, क्योंकि अगर इस कौल को हम मद्देनज़र रखेंगे तो तादील अरकान के बगैर नमाज अदा करना अदा होगा ही नहीं। तरफ़ीन का नज़रिया क्या है कि तादील अरकान के साथ नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी
تعدیل ارکان کے بغیر نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز ہو تو جاتی ہے لیکن کمی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کمی کی تلافی پھر کرنا ضروری ہوتا ہے. کمی کی تلافی کس طرح ہوگی؟ تو اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر تعدیل ارکان چھوڑا تو اب نماز ادا تو ہو گئی لیکن اس نماز کا اعادہ کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی تعدیل ارکان کے بغیر نماز ادا کرتا ہے بھول سے ہو گیا، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا نہیں، تو سجدہ سہو سے وہ تلافی پوری ہو جائے گی. سجدہ سہو واجب ہوگا، آدمی سجدہ سہو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی، پھر اس کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہے. تو طرفین کے نزدیک تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اتنی تیز طریقے سے نماز ادا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنا پڑتا ہے. حضور پہلے اس کو کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی لوٹ، نماز تو نے پڑھی نہیں ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، تمہیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. وہ واپس جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، حضور کے پاس آتا ہے، حضور واپس کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے، صحیح حدیث ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ تعدیل ارکان نماز میں ضروری ہے. اب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کے اندر تعدیل ارکان کی کوئی شرط نہیں ہے. معلوم ہوا تعدیل ارکان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ حدیث میں تعدیل ارکان کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور حضور نے اس پر ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، سختی کی ہے، اس لیے تعدیل ارکان ضروری اور واجب ہوگا. یہ ہے صفت کمال. اگر کوئی آدمی اب تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے جس کی کم سے کم مقدار ایک تسبیح ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی، کامل طریقے سے ادا ہوگی. لیکن اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تعدیل ارکان کے بغیر تو یہ ہے ادائے قاصر، کہ اس نے عین واجب کو ادا تو کیا کیونکہ نماز اس کے وقت کے اندر ہی ادا کی جا رہی ہے، لیکن اس کی صفت میں کمی کے ساتھ اس کو ادا کیا. صفت میں کمی کس طرح کہ نماز کے اندر تعدیل ارکان ضروری تھا، واجب تھا طرفین کے نزدیک، اس واجب کے اندر اس نے کٹوتی کی. تو اب ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنی ہے. تلافی کرے گا کس طرح؟ تو میں واضح کر چکا، بھول سے اگر تعدیل ارکان چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کر لے. اگر بھول سے نہیں چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ادا ہوگی لیکن اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا وقت کے اندر. ادائے قاصر کی دوسری مثال الطواف محدثا سے صاحب اصول شاشی دے رہے ہیں. دیکھو طواف کرنا ہوتا ہے، قرآن کے اندر ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر کا طواف کریں جو بہت پرانا اور بزرگی والا ہے. تو طواف کرنا ہے، خواہ وضو ہو وضو نہ ہو، اس کی کوئی شرط آیت میں نہیں ہے. لہٰذا آدمی اگر وضو کے ساتھ طواف کرے تب بھی طواف ادا ہو جائے گا، وضو کے بغیر آدمی اگر طواف کرے تب بھی طواف ادا ہو جائے گا. لیکن وضو کے ساتھ طواف ادا کرنا ادائے کامل نہ. اگر وضو کے بغیر آدمی نے طواف ادا کیا تو یہ ہے ادائے قاصر، کیونکہ صحیح حدیث ہے. ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی الطواف بالبیت کالصلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے. بس یہ ہے کہ نماز کے اندر بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن طواف میں بات چیت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن نماز کے لیے جس طرح وضو ضروری ہے طواف کے اندر بھی وضو ضروری ہے. حضور یہ بات بتانا چاہتے ہیں. تو حضور نے یہ بات کہی کہ وضو طواف کے اندر کرنا چاہیے. اب اگر چاہیے آیت اللہ میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ طواف وضو کے بغیر ادا تو ہو جائے گا لیکن قاصر طریقے پر ادا ہوگا. قاصر کیوں؟ کیونکہ صفت میں کمی ہوئی ہے. صفت میں کمی اس لیے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وضو ہوگا تو طواف میں کمال آئے گا، ورنہ طواف میں کوئی کمال نہیں ہوتا.
تو کوئی اگر اس طرح طواف کرتا ہے بے وضو ہونے کے حالت میں، طواف ہو جائے گا لیکن دم اس پر لازم ہوگا، کیونکہ صفت میں کمی ہوئی ہے، صفت کے اندر کمی کے ہو جانے کی وجہ سے تلافی اس کی لازم ہوتی ہے۔ یہ بھی ادائے قاصر کی مثالیں سمجھ گئے۔ یہ دونوں مثالیں جو آپ کے سامنے ابھی ابھی بیان ہوئی، یہ دونوں حقوق اللہ سے متعلق تھی۔ اب آپ کے سامنے 3 مثالیں اور ادائے قاصر کی پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ تینوں 3 مثالیں حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ادائے قاصر کی 2 مثالیں پیش کی گئی، یہ 2 مثالیں حقوق اللہ سے متعلق تھیں۔ اب آپ کے سامنے مزید 3 مثالیں اور پیش کی جائیں گی، اور یہ 3 مثالیں جو مزید آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ان کا تعلق حقوق العباد سے۔ ان 3 مثالوں میں سے سب سے پہلی مثال ادائے قاصر کی، وہ مبی کو واپس کرنا ہے اس حال میں کہ وہ قرض یا کسی جرم کے ساتھ مشغول ہو۔ مبی کو اس طرح واپس کرنا ہے کہ وہ قرض یا کسی جرم کے ساتھ مشغول ہو۔ تفصیل کے ساتھ یہ ذرا ملاحظہ فرماتے۔ ایک آدمی بائع تھا، وہ بیچ رہا تھا ایک مبی کو، اور وہ مبی کیا تھا؟ غلام تھا۔ ایک بائع ہے، وہ غلام کو بیچ رہا ہے۔ کس کو بیچے گا؟ مشتری کو بیچے گا۔ تو ایک بائع نے عقد کیا مشتری کے ساتھ، اور عقد بے کے وقت جس چیز پر عقد ہو رہا تھا یعنی غلام، وہ بالکل صحیح سالم تھا، نہ اس پر قرضہ تھا، نہ یہ کسی جنایت اور جرم میں مشغول تھا۔ تو عقد بے کے وقت غلام بالکل صحیح سالم تھا، عقد بے ہو گیا، مشتری نے قبول کر لیا، بائع نے ایجاب کیا، معاملہ ہو گیا پورا۔ لیکن بائع نے غلام کو جب مشتری کے پاس پہنچایا، بائع نے غلام کو جب مشتری کے پاس پہنچایا تو اس وقت غلام جو ہے وہ مشغول بالدین ہو گیا۔ مشغول بالدین ہو گیا یعنی وہ مدیون ہو گیا، اس نے کسی انسان کا مال ہلاک کر دیا، تو اتنا مال اس کے ذمے میں دین ہو گیا، اس کے لیے ادا کرنا اب ضروری ہے۔ ادا اگر وہ نہیں کرے گا تو بالآخر اپنی ذات کو بیچنا پڑے گا۔ جو قرض خواہ ہیں وہ اس کی ذات کے مالک ہو جائیں گے۔ اب پیسے ادا ہی نہیں کر سکتا تو پھر اب وہ اپنی ذات کو ہی بیچ دے گا، قرض خواہ جو ہے وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب غلام کی بے ہو رہی تھی نا، تو عقد بے کے وقت وہ غلام بالکل صحیح سالم تھا، لیکن جب بائع مشتری کو وہ غلام حوالے کر رہا تھا، اس کو پہنچا رہا تھا، تو اس وقت غلام مدیون ہو گیا، یعنی اس نے کسی دوسرے آدمی کا مال ہلاک کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس کے ذمے دین آ گیا۔ اب یہاں بائع نے مشتری کو غلام ادا تو کیا ہے یا نہیں، لیکن جس طرح عقد ہوا تھا اسی صفت پر وہ غلام کو ادا کر رہے۔ عقد کے وقت تو بالکل صحیح سالم تھا، مشغول بالدین نہیں تھا، لیکن اب تو وہ مشغول بالدین آ گیا، اس کی صفت میں کمی آ گئی ہے، تو یہ ادائیگی جو ہوگی یہ ادائیگی کامل نہیں بلکہ ادائیگی قاصر ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب اگر مشتری کے پاس وہ غلام آتا ہے تو مشتری کو 2 اختیار ہے۔ مشتری کے پاس اگر وہ غلام آتا ہے تو مشتری کو 2 اختیار ہیں، یا تو وہ مبی کو لوٹا سکتا ہے اور اپنا پورا ثمن لے سکتا ہے کہ یہ تو عیبدار مبی ہے، میرے کو نہیں چاہیے یہ، اگر قرضی اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے تو یا تو قرض خواہ اس کو لے لیں گے، میں پھر اس سے کس طرح فائدہ اٹھاؤں گا، یا پھر یہ کمانے کے اندر ہی لگا رہے گا، میری کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ تو یا تو وہ مبی کو لوٹا دے اور اپنا پورا ثمن بائع سے لے لے، یا پھر بائع کو کل ثمن دے کر عیبدار مبی کو اپنے پاس رکھ لے۔
وہ صفت عمدگی کے بدلے میں ثمن کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ صفت عمدگی کے بدلے میں ثمن کم نہیں کیا جاتا. اس کو فقط دو اختیار ہوں گے، یا تو یہ کہ وہ مبی کو لوٹا دے اور اپنا پورا ثمن لے لے، یا پھر بائی کو کل ثمن دے کر عیب دار مبی کو اپنے پاس رکھ لے، اس پر راضی ہو جائے. اگر اس نے رکھ لیا اپنے پاس مشغول بالدین غلام کو، اور پھر کسی آفت سماویہ کی وجہ سے وہ غلام ہلاک ہو گیا، تو اب بائی کے اوپر کچھ ضمان لازم آئے گا یا نہیں؟ تو کچھ لازم نہیں آئے گا. بائی پر کچھ ضمان لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایک آفت سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے. اس میں بائی کا کچھ لک آؤٹ نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے. بائی نے تو مبی کو مشتری تک پہنچا دیا نے، اگرچہ نقصان کے ساتھ پہنچایا، عیب دار مبی پہنچائے، لیکن ادائے کاسر تو ہوا نا. ادائے کاسر ہوا، وہ متحقق ہو گیا. لہٰذا اب مشتری کے پاس اگر کسی آفت سماویہ کی وجہ سے وہ غلام ہلاک ہوتا ہے تو بائی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ مشتری کا اپنا نقصان ہے. مشتری کا لک آؤٹ ہے، بائی کا لک آؤٹ نہیں ہے، کیونکہ بائی نے تو پہنچا دیا، ادائے کاسر کر لیا، وہ ادا متحقق ہو گئی. ہاں لیکن اگر اس عیب کی وجہ سے جو غلام پر آیا تھا بائی کی ملکیت میں، مثلا یہاں اس مثال میں قرض کی بات کر رہے ہیں، وہ بائی کی ملکیت ہی کے اندر مقروض ہوا تھا نا، مدین ہوا تھا، اس نے کسی انسان کا مال ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ ہلاک شدہ مال اس کے ذمے واجب ہوا، اب اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے مشتری کے پاس آ کر غلام ہلاک ہوا، تو اس صورت میں بائی ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہاں اس عیب کی نسبت بائی کی طرف ہوگی کہ بائی کی ملکیت میں یہ ہوا. لہٰذا بائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے غلام کی جو قیمت ہے وہ مشتری کے حوالے کر دے. مثلا عیب دار مبی مشتری نے قبول کر لی، مشتری نے عیب دار مبی قبول کر لی، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو عیب دار مبی ہے یہ مشغول بالدین ہے، اس کے اوپر قرضہ بہت ہے. اب ہوا ہے کہ یہ قرضہ ادا نہ کر سکا، تو قرض کھائے، انہوں نے کہا ہم اس کے ہی مالک بن جاتے ہیں. اس نے جب ہمارا قرضہ ادا نہیں کیا تو اب ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، اپنی ذات ادا کر لے. تو اس طرح قرض کھا اس کو لے گئے. تو اب یہاں پر اس عیب کی وجہ سے جو بائی کے پاس پیدا ہوا تھا مشتری کا نقصان ہوا نا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بائی نے مشتری کی طرف مبی کو پہنچایا ہی نہیں، ادا کیا ہی نہیں. تو اس صورت میں اب اگر ثمن اس نے لے لیا ہے بائی نے، تو وہ ثمن واپس مشتری کو کر دے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی مثال ہوگی اس وقت جب مبی مشغول بالجنایت ہو. لہٰذا اگر غلام عقد بے کے وقت صحیح سالم تھا، لیکن بائی نے غلام کو مشتری کے پاس پہنچایا، اس وقت غلام مشغول بالجنایت تھا، یعنی اس نے کوئی گناہ کر لیا تھا. اس وقت اس نے کسی دوسرے انسان کا مثلا ہاتھ توڑ دیا تھا، یا یہ کہ پیر توڑ دیا تھا، یا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا. اور اس عیب کی حالت میں، یہ مشغول بالجنایت ہے، اس عیب کی حالت میں بائی نے مشتری تک مبی پہنچائی، تو یہاں ادائیگی تو ہوئی. عین واجب کو مستحق کے پاس لوٹا نہ پایا جا رہے، تو یہ ادائیگی تو ہوئی، لیکن یہ ادائیگی کامل نہیں، قاصر ہے، کیونکہ غلام کے اندر کمی پیدا ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ مشغول بالجنایت ہوگا تو اس جنایت کا بدلہ اس کو ادا کرنا پڑے گا یا نہیں. اگر کسی کو اس نے قتل کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے. اگر کسی کا ہاتھ توڑا ہے تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی اس کے مناسب. تو مشغول بالجنایت ہونے کی وجہ سے غلام کی جو صفت ہے اس کے اندر کمی آئی ہے. اس کمی کے ساتھ بائی نے مشتری کو مبی حوالے کی. تو
تو یہ ادائے کاسر ہوا۔ اب ہوگا کیا؟ اگر ایسا مشغول بالجنایت غلام مشتری کے پاس پہنچ گیا اور کسی آفت سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، تو اس صورت میں ادائیگی چونکہ بائی کی جانب سے ہو گیا، اگرچہ کاسر طریقے سے ہوئی، بائی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں بائی کا کوئی تصرف پایا نہیں گیا اس کو ہلاک کرنے میں، وہ تو قدرت سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ہاں لیکن اگر قصاصاً اس کو قتل کیا گیا اور اس اعتبار سے اس آدمی کا غلام ہلاک ہوا، تو یہ تو ایک ایسے عیب کی وجہ سے غلام کی ہلاکت کا وقوع ہوا جو عیب بائی کے پاس پیدا ہوا تھا، تو بائی اس کا ذمہ دار ہوگا، کل ثمن لوٹانا بائی پر ضروری۔ اور عقد بے کے وقت چونکہ یہ غلام صحیح سالم تھا، عقد بے کے وقت چونکہ یہ غلام صحیح سالم تھا اور مبی کو جب سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت اس غلام کے اندر کمی پیدا ہوئی، عیب پیدا ہوا، تو اس لیے مشتری کو اختیار بھی ہوگا، اگر وہ چاہے تو مبی کو لوٹا دے، پورا سامان اپنا لے لے، یا اگر وہ چاہے تو عیب کو برداشت کر لے اور جو سامان اس کا ہے وہ بائی کے حوالے پورا کا پورا کر دے۔ کمی کر نہیں سکتا عیب کے بدلے میں، کیونکہ صفت عمدگی کے بدلے کے اندر سمن میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ ادائے کاسر کی 3 ایسی مثالیں صاحب اصول الشاشی نے بیان کی ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان میں سے یہ پہلی مثال ہوگی۔ دوسری مثال صاحب اصول الشاشی دے رہے ہیں وہ شیء مکسوب کے متعلق دے رہے ہیں۔ اس کا بھی مسئلہ تقریباً پہلے مسئلے کی طرح ہی ہے۔ اگر کسی غاصب نے دادا گیری کر کے مالک کے پاس سے شیء مکسوب کو لے لیا، کسی کا کوئی سامان اس نے دادا گیری کر کے لے لیا، کپڑا لے لیا، کھانا لے لیا، جو بھی ہو، اب غاصب کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اس نے غصب کی ہے وہ اصل مالک تک واپس لوٹائے۔ اگر غاصب وہ لوٹاتا ہے، عین چیز کو لوٹاتا ہے، اس میں کوئی تصرف کرتا نہیں، تو یہ ادا ہوا، اس کو ہم قضا نہیں کہیں گے۔ اگر جس طرح ذمے میں وہ مقصوب چیز واجب ہوئی ہے اسی طرح وہ اس کو لوٹاتا ہے تو ادائے کامل، صفت کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا، ادائے کامل۔ لیکن اگر وہ ادائیگی ہوتی ہے اس طرح کی شیء مقصوب کے اوصاف میں کمی آ جاتی ہے تو یہ ادائے کاسر ہوگا۔ مثلا شیء مقصوب کو جب اس نے غصب کیا تھا تب وہ مباح الدم بالقتل نہیں تھا، یا مشغول بالدین نہیں تھا، یا مشغول بالجنایت نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کو ادا کر رہا ہے، اصل مالک تک واپس اس شیء مقصوب کو پہنچا رہا ہے، تو اس وقت شیء مقصوب مباح الدم بالقتل ہو گیا، یا مشغول بالدین ہو گیا، یا مشغول بالجنایت ہو گیا، تو صفت میں کمی ہوئی نا، ادائیگی متحقق تو ہو جائے گی لیکن صفت میں کمی کے ہو جانے کی وجہ سے یہ ادا کامل نہیں ہوگی بلکہ ادا کاسر ہوگی۔ ذرا تفصیل اس معاملے میں کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر غاصب نے دادا گیری کر کے اصل مالک کا غلام اپنے پاس لے لیا، ٹھیک ہے، یا اصل مالک کی باندی اپنے پاس لے لی، غصب کیا اس نے، پھر اس کو ذرا ندامت ہوئی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اصل مالک تک میں شیء مقصوب کو واپس لوٹا دوں، لیکن واپس کرنے سے پہلے جس غلام اور باندی کو اس نے غصب کیا تھا وہ غلام اور باندی مباح الدم بالقتل ہو گئے، یعنی انہوں نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب کسی کو انہوں نے قتل کر دیا تو اب ان کو بھی قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر شیء مقصوب کو لوٹایا جاتا ہے تو یہ ادائے کاسر کی مثال ہوگی۔ ادائیگی ہو تو جائے گی لیکن نقصان ہوگا۔ نقصان جب ہے تو اس لیے جو اصل مالک ہے اس کو بھی اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو قیمت وصول کر سکتا ہے غاصب کے پاس سے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ جو غلام باندھے ہیں نا اپنے پاس ہی رکھ دو، اور ان کا جو نقصان ہے وہ تو ہی برداشت کریے۔
یا پھر یہ کہ وہ راضی ہو سکتا ہے ایبدار چیز لے لے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. ایب کی وجہ سے کمی وہ کچھ کر نہیں سکتا. اگر مالک نے لے لیا اور لے لینے کے بعد مباح الدم بالقتل غلام تھا یا مباح الدم بالقتل باندی تھی، اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو غاصب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مالک کا لک آؤٹ تھا. یہاں پر جس سبب کے ذریعے غلام یا باندی کی ہلاکت ہوئی اس سے غاصب کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اگر وہ ہلاک ہو گئے تو یہ غاصب کا لک آؤٹ نہیں ہے، غاصب پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ادائیگی جو کرنی تھی وہ تو کر ہی لی، اگرچہ اس نے کمی کے ساتھ کیے، ادائیگی متحقق ہو جائے گی. لیکن اگر وہ غلام یا باندی قصاصاً قتل ہو گئے مالک کے پاس پہنچ کر، تو اب یہ تو ایک ایسے ایب کی وجہ سے ہلاک ہوئے جس کا تعلق غاصب سے، کیونکہ غاصب کے پاس یہ ایب پیدا ہوا، اس کو غصب ہی نہیں کرنا تھا، کیوں غصب کیا اس نے؟ تو ایب جس کی وجہ سے وہ غلام یا باندی ہلاک ہوئے یہ غاصب کے پاس پیدا ہوا تھا، اس لیے غاصب اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ قیمت مالک کو واپس کرے گا. اگر غاصب نے غلام یا باندی کو جس وقت غصب کیا تھا اس وقت غلام باندی صحیح سالم تھے، لیکن پھر غاصب کی ملکیت کے اندر رہ کر وہ غلام یا باندی مشغول بالدین ہو گئے، انہوں نے کسی انسان کا مال ہلاک کر دیا، اتنا مال ہلاک کر دیا کہ اب ان کو اتنا مال دینا پڑتا ہے. یا تو یہ کہ وہ اتنا مال کما کر دے، نہ دے سکتے تو پھر قرض کھا ان کی ذات کے مالک ہو جائیں گے. ایسا ایبدار غلام یا باندی غاصب مالک کو واپس لوٹا رہا ہے تو مالک کو مشکورہ دو اختیار ملیں گے. اگر وہ چاہے تو قیمت لے سکتا ہے غاصب کے پاس سے اور کہہ سکتا ہے کہ غلام باندی تیرے پاس ہی رکھ، نہ اگر وہ چاہے تو ایبدار چیز قبول کر سکتا ہے. ایبدار چیز قبول کر لینے کے بعد اگر آفت ہی نقصان ہوا، قدرت کی جانب سے کوئی آفت ہوئی اور نقصان ہوا، تو صورت حاضہ کے اندر ضمان غاصب پر نہیں آئے گا، کیونکہ غاصب اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مالک اس کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آ گئی، لیکن اگر اس قرضے کی وجہ سے وہ غلام یا باندی بیچے جاتے ہیں، قرض کھا ان کو اٹھا لیتے ہیں، تو اس صورت میں قیمت غاصب پر لازم ہوگی. غاصب کے ذمہ یہ بات ضروری ہوگی وہ قیمت مالک کو دے، کیونکہ یہاں پر ایسے ایب کی وجہ سے شیء مغصوب ہلاک ہوا جو ایب غاصب کے پاس پیدا ہوا تھا، تو غاصب پر اب ضمان دینا ضروری ہوگا. غاصب نے مالک کے پاس سے غلام یا باندی کو زبردستی چھین لیا، اپنے قبضے میں اس نے لے لیا، اب اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ غلام یا باندی واپس لوٹائے. اب جس وقت اس نے چھینا تھا نا اس وقت غلام یا باندی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، یہ مشغول بالجنایت نہیں تھے، انہوں نے نہ کسی کا ہاتھ توڑا تھا، نہ کسی کا پیر توڑا تھا، نہ کسی کا نقصان کیا تھا، کوئی جرم انہوں نے کیا نہیں تھا، وہ کرمنل نہیں تھے. لیکن غاصب کے پاس جب وہ آئے نا تو وہ کرمنل ہو گئے، انہوں نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا یا پیر توڑ دیا، کرمنل ہو گئے. اب غاصب اصل مالک تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ پہنچانا جو ہوگا نا ادائے کاشر کے طریقے پر پہنچانا ہوگا، کیونکہ یہاں صفت کے اندر کمی ہو رہی ہے. جب وہ آئے تھے اس کے پاس تب کرمنل تھے وہ، لیکن جب اب واپس کر رہا ہے تو اب کرمنل ہونے کی حالت میں ان کو واپس کر رہا ہے، مشغول بالجنایت ہونے کی حالت میں اب اس کو واپس کر رہا ہے. مالک کو مشکورہ دو اختیار ملیں گے، اگر وہ چاہے تو قیمت لے سکتا ہے غاصب کے پاس سے اور کہہ سکتا ہے کہ کرمنل غلام باندی تیرے پاس ہی رکھ، یا یہ کہ وہ عیبدار چیز لے سکتا ہے. اگر عیبدار چیز لے لی اور قدرتی آفت کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی، صورت حاضہ کے اندر غاصب اس سے بری ہوگا، ہم غاصب پر ضمان کو عائد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر ایسے عیب کی وجہ سے ہلاکت شیء مغصوب میں ثابت ہوئی ہے جس کا تعلق غاصب سے نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ ہلاکت ایسے عیب سے ہو جس کا تعلق غاصب کی ذات سے ہے، مثلا انہوں نے چونکہ غاصب کے پاس رہ کر ہاتھ کاٹا تھا، پیر توڑا تھا، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، ان کا بھی ہاتھ کاٹا گیا، ان کا بھی پیر کاٹا گیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، تو اس صورت میں ضمان غاصب پر لازم ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایسا عیب
شے مغصوب کی ہلاکت کا سبب بنا جو کاشف کے پاس پیدا ہوا تھا. یہ وہ دوسرا مسئلہ تھا ادائے کاشر کا جس کا تعلق حقوق العباد سے. وہ تیسرا مسئلہ جس کا تعلق ادائے کاشر سے ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، وہ صاحب اصول الشاشی ادا الضیوف مکان الجیاد اذا لم یعلم الدائن ذالک سے بیان کر رہے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک دائن تھا. دائن کا مطلب ہوتا ہے قرض خواہ، اور ایک تھا مدیون، مقروض کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے قرضہ لیا تھا. ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے قرضہ لیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے قرضہ جب لیا ہے تو اب مقروض کو قرضہ واپس کرنا بھی ہوگا. اب جب اس نے دائن سے قرضہ لیا تھا تو دائن سے اس نے اچھے سکے لیے تھے، کھڑے سکے لیے تھے، عمدہ دراہم اس نے لیے تھے. اب اس کو وہ قرض واپس دائن کو ادا کرنا ہے تو ادائے کامل اس وقت متحقق ہوگا جب وہ اچھے سکے، کھڑے سکے، جیاد دراہم، عمدہ دراہم دائن کو واپس لوٹائیں، کیونکہ یہی ذمے میں واجب ہوئے تھے. یہی کامل صفت ہے. اگر اس صفت کے اندر کمی کر کے کھوٹے سکے، کھوٹے دراہم، کچے سکے وہ دائن کے حوالے کرتا ہے تو یہ ادائیگی ہو تو جائے گی، لیکن یہ ادائیگی قاصر ہوگی، کامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کھوٹے دراہم اور عمدہ دراہم کے درمیان کیا فرق؟ تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سکے جن کو تجارتی لوگ لے لے مگر بیت المال نہ لے، یہ ہے کھوٹے سکے. تجارتی لوگ تو لے لیتے لیکن بیت المال نہیں لیتا، تو یہ کھوٹے سکے ہیں. اور اگر سکے ایسے ہوں کہ تجارتی لوگ بھی لے لیں، بیت المال بھی لے لیں، تو یہ عمدہ دراہم ہوتے ہیں، عمدہ سکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی سے قرضہ لیا ہے تو جیسے پیسے اس نے لیے ہیں ایسے ہی پیسے اس کو دائن کو واپس لوٹانے. اگر اس طرح وہ کرتا ہے تو یہ ادائے کامل. لیکن اگر صفت میں کمی کر کے وہ لوٹاتا ہے، مثلا لیے تھے اس نے اچھے سکے لیکن اب دے رہا ہے کھوٹے سکے، صفت میں کمی کر رہا ہے لیکن خیر دے تو رہا ہے، عین سکہ دے رہا ہے وہ، تو ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن ادائیگی قاصر ہوگی. ہم اس ادائیگی کو کامل نہیں کہہ سکتے. اب یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے ایک قید لگائی ہے، اذا لم یعلم الدائن ذالک، جب کہ دائن کو اس کا علم نہ ہو، یعنی کھوٹے سکوں کا اس کو علم نہ ہو. اس کا کیا مطلب؟ اس سے تو بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر دائن کو کھوٹے سکوں کا علم نہ ہو، یعنی سکوں کے کھوٹے ہونے کا اس کو علم نہ ہو، تب یہ ادائیگی قاصر ہوگی. ورنہ اگر اس کو علم ہو جائے تو پھر یہ ادائیگی قاصر نہیں ہوگی. تو کیا مسئلہ ایسا ہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، دائن کو جب معلوم نہیں ہوگا کہ سکے کھوٹے ہیں تبھی تو وہ کھوٹے سکے قبول کرے گا. ورنہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ سکے کھوٹے ہیں تو پھر وہ قبول کرے گا ہی نہیں، ادائیگی ہوگی ہی نہیں. تو یہ قید ادائیگی کے متحقق ہونے کے لیے لگائی گئی کہ ادائیگی قاصر طریقے پر ہوگی بھی کب؟ اس وقت جب دائن کو سکوں کے کھوٹے ہونے کا علم نہ ہو. کیونکہ اگر سکے کے کھوٹے ہونے کا علم اس کو ہو گیا تو پھر وہ تو قبول کرے گا ہی نہیں، عادت ہی یہ ہے. تو ادائیگی قاصر ہوگی ہی نہیں بلکہ ادائیگی ہی نہیں ہوگی. بعض شرح لوگوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر اس کے باوجود وہ قبول کر لیتا ہے، اس کو علم ہو جائے کہ سکے کھوٹے ہیں، لیکن سکوں کے کھوٹے ہونے کے باوجود وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اس پر، تو یہ ادائیگی کامل ہوگی. کیونکہ خود اس نے اپنا حق ثابت کر دیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ حق ثابت کیا ہو نہ کیا ہو، صفت میں کمی تو ہو ہی رہی ہے نا، تو اس صورت میں بھی یہ ادائیگی قاصر ہی ہوگی. تو جو پہلی توجیہ کی گئی وہی زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. اللہ زیادہ بہتر بات جاننے والا ہے. تو اگر کسی آدمی نے دائن سے عمدہ دراہم لیے تھے لیکن جب ادائیگی کی بات آ رہی ہے تو مدیون عمدہ دراہم کے جگہ پر کھوٹے درہم دے رہے،
صفت میں کمی کر کے دے رہا ہے تو یہ ادائیگی ہوگی تو صحیح، قرضہ ادا تو ہو جائے گا لیکن کمی کے ساتھ ادا ہوگا، یہ ادائیگی قاصر ہے۔ لہٰذا اگر دائن قبول نہ کرنا چاہے تو اس کو اس کا مکمل اختیار ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کھوٹے درہم قبول نہیں ہے، تم ذرا مجھے عمدہ درہم ہی دے، کیونکہ ادائیگی قاصر ہو رہی ہے۔ ادائے قاصر کی تعریف، رہا ادائے قاصر کا معاملہ تو وہ عین واجب کو ادا کرنا ہے اس کی صفت میں کمی کے ساتھ، جیسے نماز کو اطمینان اور سکون کے بغیر ادا کرنا، یا طواف کو بے وضو ہونے کی حالت میں ادا کرنا، یا مبی کو مشتری پر پیش کرنا، مبی کو مشتری پر پیش کرنا اس حال میں کہ وہ قرض یا کسی جرم کے ساتھ مشغول ہو، یا شیء مغصوب کو لوٹانا اس حال میں کہ شیء مغصوب قتل کرنے کی وجہ سے مباح الدم ہو، یا شیء مغصوب قرضے میں مشغول ہو، یا شیء مغصوب جنایت میں جرم میں مشغول ہو۔ تو شیء مغصوب کو لوٹانا اس حال میں کہ شیء مغصوب کا قصاصاً خون بہانا ماباح ہو، یا یہ کہ وہ دین میں مشغول ہو یا کسی جرم میں مشغول ہو اس سبب کی وجہ سے جو سبب غاصب کے یہاں پایا گیا، تو یہ بھی ادائے قاصر کی ایک مثال ہے۔ عمدے دراہم کی جگہ کھوٹے دراہم ادا کرنا جبکہ دائن کو اس کا علم نہ ہو، یہ بھی ادائے قاصر کی مثال ہے، یعنی کھوٹے ہونے کا علم نہ ہو تو یہ ادائے قاصر کی مثال ہے۔ اگر علم ہو جائے تو پھر تو قاصر طریقے سے ادائیگی بھی ہوگی نہیں، کچھ ادائیگی ہوگی نہیں، کیوں؟ وہ قبول ہی نہیں کرے گا، اگر قبول بھی کر لیتا ہے تب بھی ادائے قاصر ہے، کیونکہ صفت میں کمی بہرحال پائی جا رہی ہے، اگرچہ اس نے اپنا حق ثابت کیا۔ بعض شرح کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں یہ ادائے کامل ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنا حق ثابت کیا ہے، لیکن یہ قول فقہا پسند نہیں کرتے۔